नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एहसन इकबाल को एक कमेटी के इजलास से निकालने की कहानी क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला क्या है। इस मामले पर दो किरदार क्यों एक्टिव हो गए हैं, इन दोनों किरदारों ने किस किस्म का नया खेल तैयार किया है। क्या ताकतवर हलकों ने तहरीक अदम एतमाद के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीडीएम के लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक एक बड़ी खबर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़ा फैसला किया है और अगले 2 माह में क्या होने जा रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कहानी क्या है और एहसन इकबाल को एक कमेटी के इजलास से निकालने का दिलचस्प किस्सा क्या है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक और इन इंकशाफात की तस्दीक की गई है। और ये जो नई खबर है इससे एक बहुत अहम मामले पर अपोजिशन की पूरी गेम उलट कर रह गई है। इस खबर पर मियां नवाज शरीफ भी सख्त मायूस हैं। इसी खबर से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का जो एक प्लान था बहुत घिनौना, वो मुकम्मल तौर पर चौपट हो गया है। और बिलावल भुट्टो भी जिस किस्म की प्लानिंग कर रहे थे वो पूरी प्लानिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इसीलिए बिलावल भुट्टो के लिए भी ये खबर बहुत परेशान कुन है। और ये जो खबर है ये आई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन करवाने के हवाले से, जिसकी पूरी अपोजिशन मुखालफत कर रही थी। और इलेक्शन कमीशन भी ऐसे लग रहा था कि अपोजिशन के साथ एक पार्टी बनकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात का रास्ता रोकना चाहता है। इस हवाले से जो हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की थी उसका रास्ता रोकने की भी अपोजिशन ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसको शिकस्त हुई थी। उसके बाद जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनाई गई थी, शहबाज शरीफ ने और दीगर अपोजिशन ने उस कमेटी का बायकॉट भी किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगला इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त का ऐलान खुद हुकूमत ने किया है। और अब वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर 2 अरकान हैं उनसे शिबली फराज की मुलाकात हुई है। और इस मामले में अब एक हतमी आप कह सकते हैं पेशरफ्त हुई है। और वो पेशरफ्त ये है कि इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये अप्रैल के वस्त में होने हैं। और अब फैसला ये किया गया है कि अप्रैल में जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए करवाए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अब इस पर बाकायदा रजामंदी भी जाहिर कर दी है। और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए कितनी मशीनें दरकार हैं इलेक्शन कमीशन ने ये भी बता दिया है। और अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन को मखसूस तादाद में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी फराहम कर दी जाएंगी। ये अब बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से, जो हुकूमत की और वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यूँ वो तमाम अनासिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन का रास्ता रोकना चाहते थे, ये फ़ैसला उनके मुंह पर एक सियासी थप्पड़ के मुतरादिफ भी है, क्योंकि ये लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं होगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बहरहाल अब बात करते हैं एहसन इकबाल को कमेटी से निकालने का दिलचस्प किस्सा क्या है। तो मामला यह है
کہ احسن اقبال آج کل کچھ زیادہ ہی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ذرا وہ تھوڑا سا ایگریسو اپروچ اپنا کر مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ کتنے ایگریسولی میاں نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کے اندر وہ کبھی کبھار بہت سخت ٹون میں بھی بات کرتے ہیں، اور ان کا جو پارا ہے وہ بھی اب تھوڑا ہائی رہنے لگا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو ایپیسوڈ ہوا وہاں پر کس طریقے سے احسن اقبال نے ایک منصوبہ بندی کے ذریعے ایک بہت خاص ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی۔ محمد زبیر اور جو دیگر لیگی کارکنان تھے وہ بھی احسن اقبال کے ساتھ موجود تھے، اور ایک ایسی تقریب جس کا افتتاح حکومت نے کرنا تھا، اس کا افتتاح کرنے سے پہلے ہی احسن اقبال اور محمد زبیر نے اس تقریب کا افتتاح کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران جب انہوں نے ایک بدامنی پھیلانے کا ایک پلان کیا تو ان کو پھر رینجرز کے ہاتھوں مار بھی پڑی، رینجرز کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی، انہیں ڈنڈے بھی لگے، اور بعد میں احسن اقبال نے خود اپنی جو ہاتھ کی انگلیاں دکھاتے ہوئے بتایا کہ کس طریقے سے رینجرز نے ان کو ڈنڈے مارے، ان کو زد و کوب کیا، جبکہ پولیس اور رینجرز کا موقف اس معاملے پر یہ تھا کہ یہ ساری ہنگامہ آرائی احسن اقبال اور محمد زبیر اور دیگر جو لیگی کارکن تھے ان کی جانب سے شروع کی گئی تھی۔ اب احسن اقبال کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ہوا، کیونکہ یہ جو اجلاس تھا یہاں بھی احسن اقبال بہت ایگریسولی بات کر رہے تھے، ان کی ٹون بہت سخت قسم کی تھی، اور اس دوران جب کمیٹی کے چیئرمین فیض اللہ نے دیکھا کہ احسن اقبال تو ہر بات پر بہت زیادہ غصے میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ لیں کہ ایکسپریشن دے رہے ہیں، ہر بات میں بہت زیادہ ایگریشن دکھا رہے ہیں، تو انہوں نے احسن اقبال کو روکا اور ان کو ڈانٹ پلانا شروع کر دی۔ یہاں سے ماحول زیادہ گرم اور تلخ ہو گیا، اور احسن اقبال نے بھی کوئی بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، اور یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں وزیر خزانہ شوکت ترین بھی شریک تھے۔ اب اسی اجلاس میں احسن اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وزیر خزانہ آپ ہم سے اس لہجے میں بات نہ کریں، ہمیں لیکچر وغیرہ نہ دیں، ہمیں آپ کے کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت تلخ انداز میں احسن اقبال نے یہ باتیں کیں۔ اب جس وقت احسن اقبال نے اتنے تلخ انداز میں یہ باتیں کیں تو اس وقت کمیٹی کے چیئرمین نے احسن اقبال کو ٹوکا، ان کو روکا، اور یہ کہا کہ آپ چیئرمین کی اجازت کے بغیر اور چیئر کی اجازت کے بغیر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، آپ بالکل اب بولیں گے ہی نہیں اس اجلاس میں، اور اگر اب آپ ماحول خراب کریں گے تو میں آپ کو نکال باہر کروں گا۔ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ ایک آفیشیل فورم ہے، یہ کسی کی ذاتی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے، اور جو بھی یہاں ماحول خراب کرے گا اسے ہم اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ یہ جو تاثر ہے یہ کمیٹی کے چیئرمین فیض اللہ نے دیا۔ اب اس موقع پر احسن اقبال نے یہ کہا کہ ہم بچے نہیں ہیں کہ آپ کی ڈانٹ کھانے کے لیے یہاں بیٹھے رہیں، مجھے پتا ہے کہ کیا مالی معاملات ہیں جس پر ان کی مزید سرزنش کی گئی اور ان کو آخری وارننگ بھی دی گئی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو شہباز شریف کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف ایک خاص معاملے پر لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اپنے ڈائریکٹیوز تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں جب شہباز شریف کے کیسز کا جائزہ لیا گیا تھا تو اس کے بعد ایک اور خاص معاملے پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حکومت لاہور ہائی کورٹ جائے گی شہباز شریف کے خلاف، اور یہ فیصلہ براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات پر کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ ایک ڈیل سے بھی جڑا ہوا تھا، ایک ایسی ڈیل جس کے تحت میاں نواز شریف کو لندن بھجوایا گیا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یہ ٹھوس اطلاعات تھیں کہ میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ فیبریکیٹڈ تھیں، ان رپورٹس کو مینج کیا گیا تھا، میاں نواز شریف کی بیماری کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔
وزیراعظم عمران خان ان میڈیکل رپورٹس کی تحقیقات بھی کروانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وزیراعظم عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ ان رپورٹس کی تحقیقات نہ کروائیں ورنہ ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا۔ اس کے بعد وزیراعظم نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ میاں نواز شریف 7 ارب روپے کا ایک شورٹی بانڈ دے کر لندن جائیں، کیونکہ پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف نے کسی صورت واپس نہیں آنا، اور ان کی کوشش تھی کہ کم سے کم میاں نواز شریف نے جو رقم اس ملک سے لوٹی ہے، جو منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے لندن میں شاہی محلات بنائے ہیں، جس قسم کی کرپشن کی ہے اور جس طرح سے ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، تو کم سے کم 7 ارب روپے تو ان سے واپس لیے جائیں اور یہ 7 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے جائیں اور معیشت میں ایڈ ہو جائیں۔ لیکن شریف خاندان نے حکومت کے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت شریف خاندان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور صرف 50 روپے کے ایک بانڈ پر اور 50 روپے کے ایک بیان حلفی پر، ایک سٹیمپ پیپر پر باہر جانے دیا گیا میاں نواز شریف کو، اور آج تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئے۔ اور دوسری جانب شہباز شریف نے بھی ایک بیان حلفی جمع کروایا اور یہ کہا کہ یہ میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف ٹریٹمنٹ کے بعد 8 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن شہباز شریف کا یہ جو بیان حلفی تھا یہ بھی جھوٹا اور جعلی ثابت ہوا، کیونکہ میاں نواز شریف اس کے بعد سے اب تک واپس نہیں آئے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ حکومت اب ایک میڈیکل کمیشن بنانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا میڈیکل کمیشن ہوگا جو لندن میں میاں نواز شریف کے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کرے گا، جن ہاسپٹلز میں میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ شروع میں ہوا تھا وہاں بھی رابطہ کیا جائے گا، میاں نواز شریف کی بیماری کی تفصیلات معلوم کی جائیں گی، یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ میاں نواز شریف کا آخری ٹریٹمنٹ کب ہوا تھا اور ان کا اگلا ٹریٹمنٹ کب ہونا ہے، ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، کیا میاں نواز شریف کو جس قسم کی بیماری لاحق ہے، اگر ان کو کوئی بیماری لاحق ہے تو کیا اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کا تو کسی قسم کا اس وقت لندن میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، اور میاں نواز شریف تو سیاسی جلسوں سے اور پی ڈی ایم کی میٹنگ سے اور مسلم لیگ نون کے جو اجلاس ہیں ان سے خطابات وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن ایک معاون کا کردار ادا کرے گا، جو پاکستان میں ایک میڈیکل کمیشن قائم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے برطانیہ سے میاں نواز شریف کی بیماری کے متعلق جو اصل صورتحال ہے وہ اصل صورتحال معلوم کی جائے گی، اور ساتھ ہی شہباز شریف نے جو ایک جعلی حلف نامہ جمع کرایا تھا لاہور ہائی کورٹ میں اور ضمانت دی تھی کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، اس حوالے سے بھی قانونی ہوم ورک مکمل کیا جائے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس جعلی حلف نامے پر اب تک شہباز شریف کو خود نہیں بلایا اور ان کی سرزنش نہیں کی اور ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کی اس ضمانت کا کیا بنا کہ میاں نواز شریف 8 ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام ہوم ورک ہے، یعنی میڈیکل کمیشن کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے خلاف جو ایک کیس بنانے کے لیے ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف ایک درخواست دائر کی جائے گی۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کیا ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے، اور یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی اور اس تجویز کو آصف علی زرداری کے ایک سٹیٹمنٹ سے بھی جوڑا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسے وقت میں یہ تجویز سامنے آئی جب آصف علی زرداری نے یہ حیران کن بیان دیا کہ وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہم سے فارمولہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں کہ اس فارمولے کے تحت ہم وزیراعظم عمران خان کو فارغ کر دیں، آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے وزیراعظم عمران خان کو ہم گھر بھیج دیں۔ اور میں نے ان سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے عمران خان کو گھر بھیجیں اور اس کے بعد ہم سے بات کریں۔ اب اس کے بعد اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے آصف علی زرداری کی یہ جو دعویٰ تھا اس کی مکمل طور پر تردید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری اس عہدیدار کا نام بتائیں جس نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا یا آصف علی زرداری سے کوئی فارمولہ مانگا،
لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے اور آصف علی زرداری کی جانب سے اس کے بعد سے اس معاملے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ لیکن پیپلز پارٹی اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اگر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل جائیں تو ان کے پاس نمبر پورے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور آصف علی زرداری کا تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے کسی قسم کے تحفظات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس موو کو سپورٹ کریں گے، اور یوں ایک مرتبہ اگر ہم پنجاب میں تبدیلی لے آئے تو وفاق میں تبدیلی لانا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سے ارکان بدل ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں، جن کے تحفظات ہیں، وہ تحفظات والے جو ارکان ہیں وہ بھی وفاق میں تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ تو اس حوالے سے اب تازہ ترین رابطے کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے، اور جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان بھی۔ لیکن اس میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دوبارہ سے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ پہلے مولانا فضل الرحمان اس آپشن کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کچھ نئی یقین دہانیوں کے بعد، یعنی پیپلز پارٹی کی یقین دہانیوں کے بعد، شہباز شریف اور فضل الرحمان کی ایک ملاقات ہونے والی ہے۔ اس ملاقات میں نمبر گیم کا جائزہ لیا جائے گا، کچھ سیاسی جوڑ توڑ کیا جائے گا، لیکن ذرائع کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور کچھ دلچسپ زمینی حقائق کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نہ تو پنجاب میں نمبر پورے ہیں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، نہ وفاق میں ان کے پاس نمبر پورے ہیں، کیونکہ اگر یہ نمبر پورے ہوتے تو یہ تحریک عدم اعتماد پہلے ہی آ چکی ہوتی۔ اور اس میں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا، جو کہ آج سے چند ہفتے قبل ہوا، اس اجلاس میں جو قانون سازی کرنا چاہتی تھی حکومت، جو کہ اپوزیشن کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، جس کو وہ ہر صورت روکنا چاہتی تھی، یعنی انتخابی اصلاحات کا قانون اور اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کروانے کا جو بل ہے، اس کی منظوری ہر صورت اپوزیشن روکنا چاہتی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی حکومت کی جو عددی برتری تھی وہ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو منی بجٹ والا معاملہ سامنے آیا، یہاں بھی اپوزیشن کو شکست ہوئی، اور یہ معاملہ بھی صرف ایک ہفتہ پہلے کا ہے، اور یہاں بھی حکومت نے اپنی عددی اکثریت جو ہے وہ ظاہر کی، اور اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان اعتماد کا ووٹ لے کر بھی تحریک انصاف کی جو عددی اکثریت ہے وہ ظاہر کر چکے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوچا جا رہا ہے کہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کہ اس میں اپوزیشن اپنے نمبر پوری کر سکے۔ شہباز شریف کو اصل میں یہ معلوم ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے اس حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا، ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا، وہ اس لانگ مارچ کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ تجویز لائی جا رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن پر پہلے غور کیا جائے اور اس آپشن پر پہلے عمل کیا جائے۔ اب اسی حوالے سے جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے، یعنی یہ جو تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کی موو کو سپورٹ کرے گی، تو اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک نئی افواہ ہے، یہ ایک نیا طریقہ ہے حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے حوالے سے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو یا کوئی اور سیاسی معاملہ ہو، اس کے اندر کوئی مداخلت کرے یا کوئی اس طرح کا موو کرے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کا کوئی تاثر بنے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر غیر جانبدار رہے گی تو تحریک انصاف کی جو عددی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں وہ حقیقت ہے، اور اس عددی اکثریت کو تحریک انصاف ثابت بھی کر چکی ہے، اور یہ جو عددی اکثریت ہے یہ کسی بھی صورت ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اگلا الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہی ہوگا، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔